मसीह की ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत में आप सबकी खिदमत में सलाम। मेरा नाम पास्टर महबूब जान है और मेरा दिल खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रुल कुदस और उसकी गहरी असूरी और उसकी शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदावंद ने आज फिर से हमें यह मौका फराहम किया कि हम खुदा के कलाम को सीख सकें। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है और बाइबल मुक़द्दस को हम जब जब भी पढ़ते हैं एक नई बरकत, एक नया मसा, एक नई क़ुव्वत हमें मिलती है। और मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस को पढ़ने, सुनने और इस पर अमल करने वाले लोग क्या हैं? मुबारक हैं। इसलिए बाइबल मुक़द्दस को पढ़ने, सुनने और इस पर अमल करने वाले हमें बनना चाहिए। आज जिस टॉपिक पर मैं आपके साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है ईमानदारों के लिए खुदा की मसीह यीशु में मर्ज़ी। फिर दोहराए देता हूँ कि ईमानदारों के लिए खुदा बाप की मसीह यीशु में मर्ज़ी, यानी खुदा बाप की ईमानदारों के लिए क्या मर्ज़ी है। अक्सर ईमानदार ये बात कहते हैं कि पर साहब पता नहीं हमारे ताल्लुक़ से खुदा की क्या मर्ज़ी है, खुदा जो है वो हमारे ताल्लुक़ से क्या सोचता है, या हमारी जो है पता नहीं क्या मर्ज़ी, हमारे ऐसे हालात हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता याद है और ये ज़िंदगी के सारे हालात के अंदर हमारी रहनुमाई करती है कि हमें कैसे बख़ास तौर पर अपनी ज़िंदगी को क्या है गुजारना है। हम खुदा के कलाम में से हवाला पढ़ेंगे पहला तसल्लुकियों उसका 5वां बाब और उसकी 16, 17वीं और 18वीं आयत को। इसमें लिखा है 16वीं आयत के अंदर, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की जो हमारे ताल्लुक़ से मर्ज़ी है, खुदा बाप की जो हमारे लिए मर्ज़ी है, वो ये है कि हम खुदावंद में हर वक्त खुश रहें, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हम बिला नागा दुआ करें, और तीसरा, हर एक बात में हम खुदा बाप की शुक्रगुजारी करने वाले हों। और मेरे अज़ीज़ों, बाइबल बताती कि जब हम खुश रहने वाले लोग बनते, हमारी ज़िंदगी में खुशी आती, हम खुशी जो है खुश रहने वाले बनते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, खुशी जो है वो बीमारी पर, खुशी जो है वो गुर्बत पर, खुशी जो है मुश्किलात पर, टेंशन पर गालिब आ जाती है। अगर एक शख्स खुश रहने वाला है और उसकी ज़िंदगी जो है वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहता है, उसकी ज़िंदगी में खुशी होती है, तो वो बीमारी पर भी गालिब आ जाता है। ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ हैं कि जिन्होंने अपने आप को खुश रखा, खुदावंद में खुश रहे, बीमारियों से, मुश्किलात से, परेशानियों से खुदावंद ने उन्हें क्या है, उन्हें निजात दी, शिफा दी। क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता, इब्लीस चाहता है कि लोग खुश ना रहें, इब्लीस चाहता है कि लोग हर वक्त परेशान रहें। और मेरे अज़ीज़ों, परेशान होने से बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि परेशान होने से इंसान का दिल क्या है, दब जाता है, लेकिन अच्छी बात से खुश होता है। और जब कोई शख्स खुश रहने वाला बनता है, उसकी ज़िंदगी में खुशी कायम होती है और वो खुश रहता है, तो फिर बीमारियों पर, गुर्बत पर, हालात पर वो शख्स क्या है, गालिब आ जाता है। इसलिए ईमानदारों को ये पौलुस रसूल की नसीहत भी है। ना सिर्फ खुदा की ये मर्ज़ी है, बल्कि क्या है, ये पौलुस रसूल की ईमानदारों को नसीहतें भी है। नसीहत है कि वो क्या है, वो खुश रहें। और दूसरी बात ये है कि वो बिला नागा दुआ करें। यानी पहली बात, अगर कोई खुश रहने वाला है, दूसरी बात कि बिला नागा दुआ करने वाला है। दुआ करना, खुदा के साथ बातें करना है। जब हम बिला नागा दुआ करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों क्या है कि हम गालिब आ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की तालीम के अंदर है। यीशु ने ये तालीम दी, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि क्या है, दुआ करो और बिला नागा दुआ करो। और जब बिला नागा हम दुआ करते हैं तो खुदा से बातें करते हैं, हम रफ़ाकत करते हैं, तो कई तरह की मुश्किलात, बीमारियों, टेंशनों पर हम क्या है, गालिब आ जाते हैं। दुआ जो है वो हमें आजमाइश में से, बीमारियों में से निकाल लेती है, मुश्किलात में से निकाल लेती है। और दुआ जो है
وہ ایک ہتھیار ہے ایمانداروں کا. اور جب ایماندار لوگ دعا کرتے ہیں یعنی خدا کے ساتھ رفاقت کرتے ہیں، اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، تو وہ پھر ان مشکلات سے کیا ہے، پریشانیوں سے نکل آتے ہیں. اسی طرح میرے عزیزو تیسری بات جو ہے وہ تیسری بات یہ ہے کہ ہر ایک بات میں ہمیں شکر گزاری کرنی. اور ہم جب ہر ایک بات میں شکر گزاری کرتے، دکھ سکھ میں حالات ہماری فیور میں ہوں یا نہ ہوں، جب ہم شکر گزاری کرتے ہر حال میں ہر بات میں ہم خدا باپ کی شکر گزاری کرتے رہتے ہیں. ہم یسوع کی پاک روح کے شکر گزار رہتے ہیں، اس کے مسا کے لیے، یسوع کی کامل قربانی کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں، ہم باپ کی اس محبت کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. تو پھر میرے عزیزو کیا ہے، ابلیس شرمندہ اور یسوع کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے. اور میرے عزیزو خداوند کی یہ پسندیدہ باتوں کے اندر ہے کہ ایماندار لوگ ہمیشہ ہر حال میں ہر بات میں وہ شکر گزاری کرنے والے ہوں. اور جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں ابلیس شرمندہ ہو جاتا ہے، خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے، اور پھر ہماری جو ہے وہ تمام مشکلات، پریشانیاں، ضرورتیں جو ہے خداوند ان کو کیا کرتا ہے، پورا کرتا ہے. شکر گزاری ایک بھیت ہے، شکر گزاری ایک مکاشفہ ہے. اور جن زندگیوں پر، جن ایمانداروں میں یہ مکاشفہ کھل جاتا ہے، وہ شکر گزاری کو سمجھ جاتے، وہ شکر گزاری کرنے والے لوگ بن جاتے ہیں، تو میرے عزیزو ابلیس ان کی زندگی سے شرمندہ ہو جاتا ہے، اور پھر حالات ان کی کیا ہے، فیور میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی ایماندار آج اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا ہے کہ خدا باپ کی مسیح یسوع میں ہمارے تعلق سے کیا مرضی ہے، تو وہ مرضی یہ ہے، پہلی بات کہ ہم خوش رہنے والے ہوں، دوسری بات ہم بلا ناغہ دعا کرنے والے ہوں، اور تیسری بات ہم ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کرنے والے ہوں. شکر گزاری کے تعلق سے میں ایک واقعہ آپ کو یا ایک جو ہے قصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اور وہ شکر گزاری کے تعلق سے ہے کہ ایک خادم تھا، خدا کا خادم، اور اس کو ایک شخص ملا جس کے پاس بہت کچھ تھا. خدا نے اس کو بہت کچھ دیا تھا، کسی چیز کی کمی اس کے پاس نہیں تھی. لیکن کیا تھا کہ وہ ایک دن اپنے پادری صاحب کو کہتا ہے، پاسٹر صاحب کو کہتا ہے پاسٹر صاحب جب آپ خدا کی حضوری میں جائیں تو میرے لیے خدا سے دعا کرنا، کہنا خداوند یہ جو اتنا کچھ، یہ بہت ساری بلیسنگ، برکتیں جو ہے تو نے مجھے دے رکھی ہیں، ان کو کچھ کم کر دے. میں ان کو دنیاوی طور پر، روحانی طور پر، خاص کر کے دنیاوی طور پر میں ان چیزوں کو، ان برکتوں کو سنبھال نہیں سکتا ہوں کیونکہ میں اکیلا ہوں، لہٰذا ان کو کچھ کم کر دے. تو خدا کے خادم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جب اب خدا کی حضوری میں جاؤں گا تو میں تیری بات ضرور کروں گا. جیسے ہی خدا کا خادم تھوڑا سا آگے بڑھا، ایک شخص اور ملا جس کا کوئی حال نہیں تھا. اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور جو ہے ایک وقت کی روٹی تھی اور ایک وقت کی جو ہے اس کی کوئی امید نہیں تھی. اس نے بھی خدا کے خادم پادری صاحب سے کہا کہ پادری صاحب جب آپ خدا کی حضوری میں جائیں تو میرے اس حال کے بارے میں خدا سے پوچھنا کہ میرے حالات کب بدلیں گے. تو میرے سیسو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا وہ خادم جب خدا کی حضوری میں گیا، دعا کرنے لگا، اس نے خداوند سے کہا، کہنے لگا خداوند آج 2 لوگوں سے میری ملاقات ہوئی. ایک شخص کے پاس بہت ساری برکتیں ہیں، آپ نے انہیں بہت ساری برکتیں دے رکھی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے میں اکیلا ان کو سنبھال نہیں سکتا. آپ ایسا کریں، خداوند سے کہیں کہ اس کو جو ہے کچھ کم کر دے. تو خداوند نے کیا کہا؟ خداوند نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، اب جب تو اس کے پاس جائے تو اس کو کہنا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ یہ ساری برکتوں میں کمی آنی شروع ہو جائے تو پھر تو کیا کر، تو میرا ناشکرہ ہو جا اور میری ناشکری کیا کر. خدا کے خادم پاسٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے باپ. ایک اور شخص کے ساتھ ملاقات ہوئی جو کہ کیا ہے، اس کا کوئی حال نہیں تھا، نہایت غریب تھا، اور اس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، اور کھانے کے لیے ایک وقت کی امید تھی اور دوسرے وقت کی کوئی امید نہیں تھی. اس شخص نے بھی کہا ہے کہ میرے حالات کب بدلیں گے. تو خدا باپ نے اس سے کہا کہ آپ جب اس کے پاس جاؤ تو اس کو کہنا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے حالات بدل جائیں تو میری کیا کر، اسی حال کے اندر شکر گزاری کرنی شروع کر دے. خدا کا خادم جب خدا کی حضوری سے دعا کر کے واپس آیا، تو جب واپس آیا تو اس کو پہلا شخص ملا جس کے پاس بہت ساری برکتیں تھیں. اس کو جو ہے اس نے پوچھا کہ پر صاحب آپ خدا کی حضوری میں گئے، دعا کی، میرے تعلق سے خدا نے کیا کہا ہے؟
تو خداوند نے میری بات کی خدا سے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں جی میں نے تیری بات کی، خداوند نے مجھے کہا ہے کہ اگر اس شخص کو کہنا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ان تمام جو ہے برکتوں میں کمی ہونی شروع ہو جائے تو پھر تو کیا کر کہ تو میرا ناشکرا ہو جا۔ تو جانتے ہیں میرے عزیزو اس شخص نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ پادری صاحب خدا ان ساری برکتوں میں کمی کرنا چاہتا ہے تو کر دے، اگر نہیں کرنا چاہتا تو میں خدا کی ناشکرا نہیں ہو سکتا، میں خدا کی ناشکری نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو اسی طرح جب دوسرے بندے کے پاس خدا کا خادم پہنچا، اس نے بھی پوچھا، اس نے کہا کہ پادری صاحب آپ نے میری خداوند سے بات کی؟ اس نے کہا ہاں جی کی، خداوند نے تیرے بارے میں کہا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے حالات بدل جائیں اور تو بہتر ہو جائے اور تو بالکل جو ہے باعث برکت اور اچھا جو ہے پاورفل شخص ہو جائے تو ایسا کر کہ تو میری شکر گزاری کیا کر۔ تو اس شخص نے پادری صاحب کا گریبان پکڑ لیا، بلکہ اس کو 2 تھپڑ بھی لگائے اور اس کو کہنے لگا کہ تیرے خداوند نے مجھے دیا کیا ہے کہ جس کی میں شکر گزاری کروں۔ پادری صاحب بہت جو ہے افسردہ ہوئے، اور جب تھوڑا سا آگے بڑھے تو میرے عزیزو خدا نے اپنے بندہ کے ساتھ، خدا کے خادم پادری صاحب کے ساتھ کلام کیا اور اسے کہا کہ دیکھا وہ شخص جس کے پاس بہت ساری برکتیں ہیں اور وہ اس کو سنبھال نہیں سکتا، تو اس کو میں نے کہا کہ وہ میرا ناشکرا ہو جا، تو اس نے وہ میری ناشکری نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اس شخص کے حالات اس لیے نہیں بدلتے ہیں، یہ دوسرے شخص کے حالات اس لیے نہیں بدلتے ہیں کیونکہ یہ میری شکر گزاری نہیں کرنا چاہتا۔ میرے عزیزو جب ہم خدا کی شکر گزاری ہر حال میں، دکھ میں، سکھ میں، مصیبت پریشانیوں میں، جو ہے خوشی کے اندر، جب ہم خدا کی شکر گزاری کرتے رہتے ہیں، خداوند کے شکر گزار رہتے ہیں، شکر گزاری کا مکاشفہ اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، تو پھر کیا ہے ہمارے حالات جو ہے وہ بدل جاتے اور ہم خداوند میں شادمان رہتے ہیں۔ اس لیے خدا کی مرضی جو یسوع مسیح میں ایمانداروں کے لیے، اس کے لوگوں کے لیے ہے، ان کو یہ بات یاد رکھنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے، دوسری بات بلا ناغہ دعا کریں، اور تیسری بات ہر ایک بات میں خدا کی کیا ہے شکر گزاری کرنے والے بنے۔ اور میرے عزیزو جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں ابلیس ہماری زندگی سے کیا ہے شرمندہ ہو جاتا ہے۔ آئیں ہم اپنی زندگی پر غور و خوض کریں کہ کیا ہم خوش رہنے والے ہیں؟ کیا ہم باقاعدہ طور پر خدا باپ کی مرضی کو اپنی زندگی کے تعلق سے سمجھنے والے ہیں کہ خداوند چاہتا ہے یسوع مسیح میں پہلی بات کہ ہم خوش رہیں، دوسری بات بلا ناغہ دعا کریں، دعا میں ناغہ کرنے والے نہ ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم ہر ایک بات میں شکر گزاری کریں۔ اور جب میرے عزیزو کوئی ایماندار، کوئی شخص جو ہے خداوند میں خوش رہنے والا، دعا کرنے والا، شکر گزاری کرنے والا بنتا ہے، ابلیس اس کی زندگی سے شرمندہ ہو جاتا ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا، ابلیس چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے ہمیشہ جو ہے پریشان رہیں، ابلیس نہیں چاہتا کہ لوگ دعا کریں، ابلیس نہیں چاہتا کہ لوگ شکر گزاری کریں ہر حال میں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ، ایماندار لوگ ہمیشہ خوش رہیں، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہیں، وہ دعا کرنے والے، شکر گزاری کرنے والے بنے رہیں، تاکہ ابلیس ان کی زندگی سے شرمندہ ہو اور یسوع کا قدوس اور دائمی نام ہماری زندگیوں میں عزت و جلال پاتا رہے۔ آئیں ہم پورے طور پر ان تینوں باتوں پر غور کرتے ہوئے خدا کی اس مرضی کو اپنی زندگی میں لیں یسوع مسیح میں، اور پھر ہم خدا کے جلال کا سبب بن کر کے خداوند کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتا ہوں، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے آج پھر سے یہ فضل کیا کہ ہم تیرے کلام کی سچائیوں کو، تیرے کلام کی باتوں کو پیاری یسوع، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس ہم سیکھ سکیں۔ خدا میں شکر گزاری کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی مرضی میں ڈھلنے کا فضل دے، تاکہ ہم تیری مرضی کو اپنی زندگی میں جانیں اور ہم اس بات کے لیے ہمیشہ خداوند تجھ میں خوش رہنے والے ہوں، بلا ناغہ دعا کرنے والے ہوں، اور ہمیشہ ہر بات میں تیری شکر گزاری کرنے والے ہوں، تاکہ خداوند تیری مرضی ہماری زندگی میں پوری ہوتی رہے اور ہم تجھ میں شادمان رہیں، آسمانی بادشاہت کے لیے تیار ہوں، آسمانی بادشاہت کے لیے کام کریں،
تاکہ جب تو بادل کی سواری پر آئے تو بہت سارے لوگ ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کریں۔ تیرا کلام جو سچائی ہے، تیرا کلام جو ہمیں بناتا اور سنوارتا ہے، تیرا کلام جو ہمیں جینے کی راہ بتاتا ہے، ہم تیرے شکر گزار ہیں باپ آپ کی اس عظیم مرضی کے لیے، اس الہی مرضی کے لیے، اس اے خداوند خدا میرے خداوند ایک بڑی مرضی، خوبصورت مرضی کے لیے جو آپ ایمانداروں کے لیے، ہم بنی نوع انسان کے لیے رکھتے ہیں۔ ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ اپنے لوگوں کو، سننے والوں کو بڑی برکت دے تاکہ ابلیس کے ناپاک پرندے اس کلام کو چرا نہ جائے، بلکہ یہ کلام دل کی تختیوں پر لکھا جائے، ذہن نشین ہو جائے، رگ رگ گودے گودے، نس نس اور بند بند میں اترے، اور کلام کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کا فضل دے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، خداوند ان کی زندگی سے بیماریاں، دکھ، پریشانیاں، مشکلات جاتی رہیں، بے روزگار لوگوں کو روزگار ملے خداوند، اور میں چاہتا ہوں کہ خدا تیرے لوگ برکت پائیں، تجھ میں شادمان رہیں، اور تیرا یسوع نام عزت و جلال پائے۔ سننے والوں کو بڑی برکت دینا، یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سو پا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ میرے بھائیوں بہنوں، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خوش رہیں، ہمیشہ خداوند میں شادمان رہیں، اور خداوند کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کرتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو۔